7वां जज़ीरा पार्ट 4। कासिम को इसकी कतई फिक्र नहीं थी कि उसके घर वाले परेशान होंगे और नहीं ये अंदाज़ा था कि वो कितने दिनों से इस चक्कर में पड़ा हुआ है। उसकी ज़बान तो हर वक्त उन लजीज खानों पे राल टपकाती रहती थी जो वाफिर मिक़दार में उसके सामने आते थे और कोई ये कहने वाला भी नहीं था कि भूख रख के खाना। वो बेहद खुश था। चलो उस जलेतन बीवी से तो पीछा छूटा जो उसे पेट भर खाना भी नहीं खाते देख सकती थी, सर पे सवार रहती थी, कमबख्त टोकती रहती थी। अरे अब बस करो, 20 चपातियां तो खा चुके। अरे 20 चपातियों में भला क्या होता है, 20 तनूरियां हो तो बात भी है। कई बार उसने तजवीज़ पेश की कि बावर्ची खाने में तनूर क्यों ना लगवा दिया जाए। बीवी ऐसी तजवीज़ों को ले उड़ती थी, ऐसा मज़हका उड़ाती थी कि कासिम को बाज़ औक़ात रोना आ जाता था। उसका बिगाड़ भी क्या सकता था, क़िबला वालिद साहब के हंटर के तोसे से उसकी सारी बातें हज़म करनी ही पड़ती थी। मगर ये क्या चक्कर था, वो सोचता, आखिर ये साला सर जावेद है कौन जो मुझे अपना बेटा बनाने पे तुला हुआ है। और सुनो, मैं याददाश्त भी खो बैठा हूँ कि बाप साहब को पहचान नहीं सकता। अरे ये साला बुड्ढा जिसे सर जावेद डॉक्टर कहता है, ख्वामख्वाह दिमाग चाटता है, बेतुकी बातें पूछता है, कहता है ये याद करो, वो याद करो, ये याद करो। अच्छा बेटा अब बताओ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ मैं बताता हूँ तुमको। दोपहर के खाने के बाद बूढ़ी मुलाजिमा उसे फिर लाइब्रेरी में ले गई। यहाँ सर जावेद के साथ एक औरत भी नजर आई। वो उसी की तरह लहीम शहीम थी, लेकिन साथ में खुश शक्ल भी थी और उम्र भी ज्यादा नहीं थी। बूढ़ा डॉक्टर भी मौजूद था। कासिम उस औरत को देखता ही रह गया, बार बार खुशखोटों पे जबान फेरता। हाँ हाँ, पहचानो पहचानो, ये कौन है? पहचान लूं। कासिम के कहने का अंदाज बड़ा बौखलाहट भरा था। हाँ हाँ बेटे, ये वो हैं। कासिम की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कौन है? अरे ये वही हैं। कौन है? इनकी बेटी। कासिम ने सर जावेद की तरफ हाथ उठाकर कहा था। ओह, डॉक्टर रान पे हाथ मार के बोला, नाउ द कैट इज आउट ऑफ बैग। क्या मतलब? सर जावेद ने बोला। बताता हूँ, लेकिन इस गुफ्तगू के दौरान में लेडी जावेद की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, मैं जा रही हूँ। और उठती हुई बोली। वो लाइब्रेरी से चली गई। कासिम उसे देख रहा था। डॉक्टर सर जावेद से कह रहा था, दरअसल आपकी ये बेजोड़ शादी ही साहबजादे के मर्ज का बाइस बनी है। भला वो कैसे? वो गुस्से में बोले थे। साहबजादे ने इससे गहरा असर लिया है और याददाश्त भी खो बैठे। आपने सुना नहीं, कहा था कि आपकी बेटी। ला हौला ला कुव्वत। कासिम सारी गुफ्तगू सुन रहा, बोला कुछ नहीं। ना तो उस औरत के मुतालिक, वो तो उस औरत के मुतालिक सोचे जा रहा था और उसकी गुफ्तगू ने ये बात भी उस पर वाज़े कर दी कि वो औरत सर जावेद की बीवी थी। आप नहीं समझ सकते, डॉक्टर सर जावेद से कह रहा था, ये नफ्सियात की गुत्थियाँ हैं। इतने में कासिम को छींक आई और वो दोनों उछल पड़े। ऐसी गरजदार आवाज़ थी, मेरी समझ में नहीं आता, इसकी आवाज़ बदल गई है। काफ को काफ और गाफ को खान बोलता है। सब कुछ मुमकिन है सर जावेद, सब कुछ मुमकिन है। मैंने ऐसे केस देखे हैं कि लोग याददाश्त खो बैठने के बाद कुछ बोल ही नहीं सकते थे। अरे भाई, लेकिन अब क्या होगा? अरे फिक्र न कीजिए, अच्छे हो जाएंगे। ये तो बताइए, क्या ये ड्रिंक करते थे? एतदाल के साथ। अब क्या हालत है? मेरी दानिश में तो इसने अभी तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया, ना ही मांगी। अच्छा, अब आप जाइए और लेडी जावेद को भेज दीजिए। सर चला गया था और डॉक्टर ने कासिम को अपनी तरफ मुतवज्जा करके कहा, आप कौन सी विस्की पीते हैं? अमें, तुम लोग मुझे उल्लू क्यों बना रहे हो भाई, बताओ। आपने कब से नहीं पी? अरे मैं नहीं पीता। इतने में वही लहीम शहीम औरत कमरे में आई। तशरीफ लाइए लेडी जावेद। कासिम भी अचानक बड़ा सादतमंद नजर आने लगा। क्या आपका इनसे कभी किसी बात पे अख्तलाफ राय हुआ था? हरगिज नहीं डॉक्टर, मैं सर जावेद से ज़्यादा इनका ख्याल रखती थी। मैंने अपनी तरफ से कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि हमारे दरमियान कोई सौतेला रिश्ता है। इनका रवैया आपके साथ कैसा था? कभी बुरा नहीं रहा, मेरा एहतराम करते थे। कासिम उसे चुपके चुपके देख रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने खंगार के कहा, लेडी जावेद, इनकी याददाश्त
جب بھی واپس آئے گی آپ ہی کی وجہ سے آئے گی، بتائیے میں کیا کروں؟ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کیجیے، سر جاوید کا سامنا نہ ہونے پائے تو بہتر ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ہی انہیں سمجھائیے گا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ دوسری طرف کیپٹن حمید نے ریسیور کریڈل پہ رکھتے ہوئے کرنل فریدی سے کہا، پرنسٹن کے انچارج کی کال تھی، اس نے دونوں کو روک لیا ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ جاؤ دیکھو۔ ارے نہیں، آپ چلیے ساتھ میں، ہو سکتا ہے میں انہیں ہینڈل نہ کر پاؤں۔ بھائی مجھے مت گھسیٹو اس معاملے میں، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اتنی خود اعتمادی تم میں ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہ میرا کام ہے، آپ خواہ دنیا بھر کے کام سمیٹتے پھرتے ہیں اور دوران میں مجھے بھی جھونک دیتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کہتا۔ یار کوئی کام بھی تو ہو۔ فریدی کاغذات کو ایک طرف کرتا ہوا بولا تھا۔ اچھا چلو۔ دونوں آفس سے باہر آ گئے تھے۔ لنکن پارکنگ شیڈ میں کھڑی تھی، حمید اگلی سیٹ پہ اس کے برابر بیٹھا۔ فریدی انجن سٹارٹ کرتا ہوا بولا، صاحب زادے یا تو کسی عیاشی کے پھیر میں پڑ گئے ہیں یا وہ دونوں سیٹ عاصم سے کوئی لمبی رقم وصول کرنا چاہتے ہیں۔ عیاشی کے پھیر میں تو وہ تنہا کبھی نہیں پڑتا۔ کیا مطلب ہے؟ ارے مجھے اطلاع دیے بغیر وہ کسی سے عشق نہیں کر سکتا۔ فریدی کچھ نہ بولا تھا۔ وہ پرنسٹن کے تھانے میں آئے تھے۔ حمید نے محسوس کیا کہ جیسے وہ دونوں فریدی کو پہچانتے ہوں۔ کیا مشاغل ہیں آج کل آپ حضرات کے؟ فریدی نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ وہی پرانی کمیشن بازی ایجنسی، لمبے آدمی نے جواب دیا۔ ایک ہنگامے کے تفتیش کے سلسلے میں آپ کو یہاں بلایا ہے۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، بھلا ہمیں ہنگاموں سے کیا سرکار؟ 5ویں تاریخ کی بات ہے، سونار میں کسی ایسے آدمی کا جھگڑا تھا جس نے ایک عورت کو کاندھے پہ بٹھا رکھا تھا۔ اوہ! دونوں نے یک بیک اور ہنس پڑے۔ فریدی انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ اس کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تم دونوں اسے کہاں لے گئے تھے؟ وہیں جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو سنجیدگی سے میرے سوال کا جواب دو، فریدی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے غلط نہیں کہا، ہمیں اس کی نگرانی پہ مامور کیا گیا تھا۔ کہا تھا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے، اسے گرین ہوٹل سے کہیں اور نہ جانے دیں۔ نگرانی پر کس نے مامور کیا تھا؟ سیٹ عاصم کے سیکریٹری نے۔ اچھا تو پھر جب ہم نے دیکھا کہ پولیس کیس بن جائے گا تو ہم نے اسے وہاں سے ہٹے لے جانا ہی مناسب سمجھا اور خود کو پولیس سے متعلق ظاہر کیا۔ کیوں؟ مجبوری تھی، اگر ایسا نہ کرتے تو ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ تو پھر اسے کہاں لے گئے تھے تم؟ سیکریٹری کی لانچ پہ۔ کیا وہ پہلے سے وہاں موجود تھی؟ جی ہاں، ہم سے کہا گیا تھا کہ جب بھی مزید ہدایات کی ضرورت محسوس ہو ہم اس لانچ پہ پہنچ جائیں۔ غالباً وہ وہاں موجود رہتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اسے ہم سیکریٹری کے حوالے کر کے چلے آئے تھے۔ وہ اس وقت لانچ پہ موجود تھا؟ جی ہاں۔ اس کام کا معاوضہ کتنا اور کب ملا؟ 500 روپے دوسرے ہی دن ہمیں ہماری قیامگاہ میں مل گئے تھے۔ سیکریٹری خود آیا تھا؟ جی نہیں، وہ کوئی اور تھا۔ سیکریٹری کو پہلے سے جانتے تھے؟ جی نہیں، لیکن شاید وہ ہمیں جانتا تھا۔ اس آدمی کو پہلے سے جانتے تھے جس نے وہ ہنگامہ برپا کیا تھا؟ جی نہیں، ہاں سیکریٹری نے یہ بتایا تھا کہ وہ سیٹ عاصم کا لڑکا ہے۔ سیٹ عاصم سے ملے ہو؟ جی نہیں، نام سنا ہے، ملے نہیں کبھی۔ فرید نے ہاتھ بڑھا کے فون پہ کسی کا نمبر ڈائل کیا اور بولا، سیٹ عاصم پلیز۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہیلو عاصم صاحب، میں فریدی بول رہا ہوں پرنسٹن پولیس اسٹیشن سے۔ ذرا اپنے سیکریٹری کو یہاں بھیج دیجیے۔ جی ہاں، جتنی جلدی ممکن ہو۔ جی اوکے، شکریہ۔ ریسیور رکھ کے وہ سرگار سلگانے لگا، لیکن وہ اب ان دونوں کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ حمید نے محسوس کیا جیسے ان دونوں کا اضطراب بڑھ گیا ہو۔ فریدی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، لیکن وہ دیکھ نہیں رہا تھا ان کو۔ تقریباً 15-20 منٹ میں ایک کار تھانے کے کمپاؤنڈ میں آ گئی اور اس سے سیٹ عاصم کا سیکریٹری اترا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سیکریٹری دفتر میں داخل ہوا۔ کرنل صاحب، سیکریٹری نے ایک ایک کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جی تشریف رکھیے، فرمائیے کیا آپ ان دونوں میں سے کسی کو پہچانتے ہیں؟ اس نے متحیرانہ انداز میں دونوں کو دیکھا اور بولا، جی نہیں، لیکن یہ دونوں تو یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سیکریٹری کے لہجے میں استجاب تھا، یہ کہ دونوں آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ انہیں۔ ہم نے کب کہا ہے؟ یہ سیٹ عاصم کے سیکریٹری ہیں۔ اوہ، لیکن یہ وہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ سیٹ عاصم کے پاس کوئی بھی دوسرا سیکریٹری نہیں ہے۔ کیوں جناب؟ جی ہاں۔ تب تو پھر ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے خود کو سیٹ عاصم کا سیکریٹری ظاہر کیا تھا، لہٰذا تم دونوں اس وقت تک حراست میں رہو گے جب تک اس دوسرے سیکریٹری کا سراغ نہ ملے۔
سائرہ کا خیال آتے ہی دل میں گدگدی سی محسوس ہوتی تھی. کتنی اچھی تھی اس وقت جب وہ باتیں کرتے ہوئے دفعتاً اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کے کچھ سوچنے لگتی تھی اور پھر ایسے بولنا شروع کرتی جیسے ابھی خواب سے بیدار ہوئی ہو. حمید آج کل زیادہ تر اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا. اس وقت بھی سونار کی طرف جا رہا تھا. قاسم کی تلاش بھی ابھی تک سونار سے آگے نہیں بڑھی تھی. وہ جواد اور قادر کو پہلے دن سونار لائے تھے اور وہاں اس لانچ کی تلاش دیر تک جاری رہی تھی جس کا تذکرہ انہوں نے کیا تھا، لیکن کوئی سراغ نہ مل پا. جواد اور قادر اس لانچ کی کوئی ایسی خامی بھی یا خاص بات نہیں بتا سکے جس سے اس کی تلاش میں آسانی ہوتی. بہرحال وہ دونوں ابھی تک حراست میں تھے. ہم اب اسی میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں. جواد نے یہ بھی کہا تھا تا وقت فکر وہ آدمی نہ آتا جائے جس نے ہم سے یہ کام لیا. وہ ہم حوالات میں ہی رہیں گے، پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے. اور فریدی کو یہ کہنے پہ مجبور ہو جانا پڑا کہ اب یہ حقیقتاً ایک سیریس قسم کا کیس بن گیا ہے. قاسم کی بیوی بے حد پریشان تھی اور عاصم صاحب کی بوخلاہٹوں کا تو کیا ہی پوچھنا. اکلوتا بیٹا تھا. وہ اپنے باز اعزا پر بھی شبہ ظاہر کر بیٹھے تھے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ان سے جب پوچھ گچھ ہو تو ان کا نام بالکل نہ آئے. ہر طرف سے تفتیش کے گھوڑے دوڑ رہے تھے لیکن ابھی تک کامیابی کی صورت تو نظر نہیں آئی تھی. اس لیے اب مجبوراً سائرہ، ویسے اگر اس نے کسی ایسے آدمی کا تذکرہ نہ کیا ہوتا جو اس کا تعاقب کیا کرتا تھا تب بھی حمید کو اس کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہ دیتا جس کے ذریعے مجرم یا مجرموں تک رسائی کی کوئی بھی اس کی دانش میں ممکن ہوتی. آج وہ شہر سے اس کا تعاقب کرتا ہوا ایگل بیچ تک پہنچ گیا تھا. شہر سے ایگل بیچ تک کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا جس پہ سائرہ کے تعاقب کرنے کا شبہ ہو سکتا. البتہ وہ شاید تاریک شیشوں کی اینک کا تذکرہ کرنا بھول گئی تھی کیونکہ اچانک حمید کو ایک آدمی نظر آیا جس کے آنکھوں پہ تاریک شیشوں کا اینک تھا. شاید یہ وہی تھا جس نے سائرہ کو پریشان کر کے رکھا ہوا تھا. حمید اس کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ بھی اسی لانچ پہ بیٹھ گیا. اس نے سائرہ کے پیچھے والی سیٹ منتخب کی اور حمید اس کے پیچھے جا بیٹھا تھا. پتہ نہیں وہ کیوں یہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ اس اجنبی آدمی کو جانتا ہے. ہر چند کہ سائرہ کا رخ اس کی طرف نہیں تھا لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ بہت مضطرب ہو. ویسے ایک بار اس نے مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھا تھا. پھر لانچ نے ایگل بیچ کا ساحل چھوڑا اور سونار کے ساحل سے آ لگی. دوسرے مسافر اترتے رہے لیکن حمید بیٹھا رہا. سائرہ اس سے بے خبر تھی. جب وہ اترنے لگی تو حمید نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا. پھر وہ آدمی بھی اترا. سائرہ پیچھے مڑے بنا آگے بڑھتی چلی گئی تھی. اس آدمی کے اترنے کے بعد ہی حمید بھی اترا تھا لیکن وہ آدمی سائرہ کے پیچھے تو جا ہی نہیں رہا تھا. وہ ایک ہوٹل میں آ گیا تھا. حمید بھی وہاں پہ آ گیا اور ایک میز بھی منتخب کر لی. بیٹھتے ہی ایک ویٹر اس کی طرف بھی آیا. چائے اور چکن سینڈوچ. ویٹر چلا گیا. 3 کے علاوہ ساری میزیں خالی تھی. حمید سوچ رہا تھا کہ اس کے متعلق ویٹر سے پوچھے. یقیناً وہ یہیں پر ہوگا. کچھ دیر بعد ویٹر چائے اور سینڈوچ لایا تھا. سنو، وہ صاحب کس نمبر میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کون صاحب؟ گھنی داڑھی والے، کالی اینک لگاتے ہیں. وہ جی، وہ آج چائے بغیری پیشاب کر کے چلتے بنے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جی وہ روزانہ آتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ادھر ٹوائلٹ جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. میں سمجھا شاید وہ یہیں رہتے ہیں. جی نہیں، کب سے آتے ہیں؟ کوئی 3-4 دن سے آتے ہیں. کوئی اور بات؟ نہیں. وہ چلا گیا. حمید نے سوچا چوٹ ہو گئی. وہ یقیناً سمجھ گیا تھا کہ اس کا بھی تعاقب ہو رہا ہے. زبردستی سینڈوچ کھائے اور ایک کپ چائے حلق میں لے لی اور پھر پائپ لگا کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا.